हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हमें कनाडा से ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बेशानी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। आपका सर, शुक्रिया। आज मैं आपसे दो जो खबरें हैं वो डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि दोनों खबरें ही इंडिया की जानिब से हैं। सर, पाकिस्तान यानी कि एशिया के अगर हम रिचेस्ट पर्सन की बात करें, अडानी जो कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इज़राइल में जो है वो एक पोर्ट खरीद लिया है। हाइफा पोर्ट जो है उसे परचेज कर लिया है। और क्या समझते हैं कि इसका आने वाले टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा सी पैक कहाँ पर है? और मतलब इतने रिचेस्ट पर्सन इंडिया के ही क्यों निकलते हैं? इस पूरे सिनेरियो को आप क्या कहना चाहते, कैसे समझते हैं? नहीं, ये तो कई सालों से हो रहा है जी, जब से इंडिया तरक्की कर रहा है। जो इंडिया की इकानमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो उसी रफ्तार से जाहिर है वहाँ पे जो रिच लोगों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और गुज़श्ता 4-5 सालों में अगर आप इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स हैं वो पढ़ें, तो वहाँ पे जो है अगर कोई 100 आदमी जो है वो रिचेस्ट पर्सन था, तो अब वो 150 हो गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और इस तरह उनकी दौलत में जो है वो करोड़ों अरबों डॉलर्स जो है उसका इजाफा हुआ है। और उसकी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे एक मैसिव किस्म की इकनॉमिक डेवलपमेंट है, जो गुज़श्ता 4-5 सालों से जो है वो हो रही है। तो इस हवाले से ये वन ऑफ द टॉप जो रिचेस्ट पर्सनस हैं उनमें शुमार होते हैं। बल्कि इनका नाम जो है वो ऑक्सफैम में एक रिपोर्ट ऑक्सफैम ने शाये की है, और बीबीसी में भी आपने देखा होगा उन्होंने इसको कोट किया था कि ये जो है रिचेस्ट लोगों में इनका शुमार हो रहा है। बल्कि ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल जो रिपोर्टिंग एजेंसी है, उसमें भी इनको दुनिया का दूसरा बड़ा अमीर तरीन आदमी जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो अब जब एक आदमी जो है वो इतने हाई प्रोफाइल सतह पे अपनी दौलत और कैपिटल के हवाले से जाएगा, तो उसके लिए फिर जाहिर है कि किसी भी फ्रेंडली मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक बुनियादी तौर पे कोई बड़ा सवाल नहीं है। और चूंकि इसराइल और इंडिया के दरमियान बहुत गहरे और करीबी ताल्लुकात हैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, जिसकी वजह से जाहिर है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे एक जदीद मायदे किए हैं, बहुत सारे नए प्रोटोकॉल उन्होंने साइन किए हैं। तो उस हवाले से बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, एक दूसरे को फैसिलिटेट किया जा रहा है मुख्तलिफ जो है वो माज़ों पे। तो उस हवाले से जाहिर है कि इन्होंने जो है ये रास्ता चुना है। और ये इसमें मेरे नज़दीक ये कोई इस तरह की खबर नहीं है कि जिससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा हो। लेकिन अगर आप इसको अपने सी पैक या उन चीज़ों से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आप जो है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपैरिजन जो है ये एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन भी नहीं है। ये बहुत दूर दूर से कहीं जाके जो है ना, ये कोई माल्टे और मुमकिन है कद्दू का आप कंपैरिजन कर रहे हों, या कोई इस तरह के दो चीज़ों का। चूंकि आपकी सी पैक, पहली बात है कि वो चीन के हिसाब से जो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है वो एक चीन की वन वे ट्रैफिक है, जिसको वो रोड एंड बेल्ट का मंसूबा कहते हैं, और वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। उसमें यू हैव नथिंग स्पेशल अदर देन लैंड के, जो कि डिस्प्यूटेड है। और उसको ना सिर्फ पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने क्लेम किया है, वो बल्कि इंडिया खुद उसको क्लेम कर रहा है एज देयर ओन टेरिटोरी। तो वो भी लैंड भी है, वो भी डिस्प्यूटेड है। और उस पे जो कैपिटल खर्च हो रहा है वो चाइना का है। और कैपिटल जिन मकासद के लिए खर्च हो रहा है, दैट इज नॉट समथिंग सीक्रेट। वो चीन ने रिपीटेडली इंटरनेशनल फोरम्स पे और लोकल फोरम्स पे उसकी वजाहत की। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ जो उसकी इस वक्त जो एक टेंशन की सिचुएशन है, वो उन्हीं मकासद के लिए है। उसमें वेस्ट ये समझ रहा है कि चीन जो है वो रोड और बेल्ट के मंसूबे के तहत दुनिया में अपनी जो इंपीरियलिस्टिक प्रेजेंस है उसको एक्सपेंड कर रहा है। और इसमें उसको फायदा ज्यादा है, जिन मुल्कों में वो जा रहा है उनको इसका कोई फायदा नहीं है। और ऐसे कई मुल्कों की फहरिस्त सामने आ रही है जो इस रोड और बेल्ट के मंसूबे में चीन के साथ शामिल हुए,
لیکن آخر میں وہ بڑی جو ہے وہ ایک قسم پرسی کی حالت میں جس کو کہتے ہیں اس سے یا نکلے یا ان ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو روڈ اور بیلٹ کا منصوبہ پاکستان میں ہے یہ بھی اپنی اوریجنل شکل میں تو کنٹینیو نہیں رہا ہے، اب اس کی ایک نئی شکل ہے، یہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ اب یہی اڈانی صاحب جو ہیں، یہ اگر آپ کے انڈیا کے ساتھ تعلقات درست ہوتے تو یہ یہاں سے اڑ کے تو جا کے ٹیل اویو میں یا کہاں پہ کس شہر میں جہاں بھی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے کرنے کے بجائے وہ وہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پہ جو ہے ادھر آ کے بھی کر سکتے تھے، بلکہ کرتے۔ ہوتا یہی ہے، جو کیپٹلسٹ ہے وہ سب سے پہلے اپنی جو ہے نزدیک ترین جگہوں پہ ہی نظر رکھتا ہے، اور یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر کہتا ہے ہم سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا پرائم منسٹر آفس سے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں یہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ آپ کے اس بے اختلاف کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ نہیں نہیں ہمارے ارادے تو لڑائی کے ہیں جی، آپ امن کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی پالیسیوں کی موجودگی میں آپ کیوں ان لوگوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ اڈانی کہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے؟ اس سے تو آپ کسی نتیجے پہ کہیں نہیں پہنچیں گے۔ بالکل سر، یہ بات تو ہے، لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ اتنی ترقی کر رہا ہے، اور جو ان کے بلینئرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا جو انفلوئنس ہے وہ انڈیا کا انفلوئنس ورلڈ وائڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہم اپنے وہ سی پیک کو کمپیرزن تو نہیں بنا رہے، کیونکہ ایک 40-50 بلین ڈالرز کا جو پروجیکٹ ہے وہ کہاں پر 1.51 بلین ڈالرز کے پروجیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کمپیرزن کرے گا۔ اور obviously یہ سی پیک کا پروجیکٹ کبھی رکتا ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی چلتا ہے تو کبھی رک جاتا ہے، تو اس طرح تو چلتا ہے۔ تو یہ پروگرام کرنے کا صرف یہی ایک موٹیو تھا کہ ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے، اور ہمارے ملک میں بھی بلینئرز ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس حال میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سر ہمارے بلینئرز کیوں نہیں اس طرح اپنے ملک کا جو انفلوئنس بڑھا رہے ہیں؟ ہم اپنے پالیٹیشنز کی ہی مثال لیتے ہیں جو کہ بہت زیادہ رچ پرسن بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ شو آف نہیں کرتے۔ اب ہم بحریہ ٹاؤن کے جو آنر ہیں ملک ریاض کی ہی بات کر لیتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ امیر پرسن ہے، لیکن پاکستان کو کہاں پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یا پاکستان کا انفلوئنس بڑھانے کے لیے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں جو ہم اڈانی کی شکل میں دیکھتے ہیں، یا ٹاٹا کی جو ان کی شکل میں دیکھ لیتے ہیں، یا گوگل کی سی او سندر پچائی ان کی شکل میں ہم دیکھ لیتے ہیں، جس طرح وہ ان کا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں۔ کیا ڈفرنس فیل کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں بڑھا رہا ہے نا۔ پاکستان کو آپ لوگوں نے مل جل کے تو پلاٹستان میں بدل کے رکھ دیا ہے۔ یہ جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو پلاٹوں میں تقسیم کر کے تو بیچنا شروع کر دیا ہے، اور بیچ رہے ہیں اور سکسیسفلی بیچ رہے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہے اور پالیٹیشین کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ جو ایکٹیویٹی اس وقت وہاں پہ چل رہی ہے وہ یہی ہے نا کہ پاکستان کے پاس واحد اثاثہ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کے ہیر پھیر میں جو آپ کے پالیٹیشنز ہیں وہ بھی بلینر بنے ہیں، اور آپ کے جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ بھی بلینر بنے ہیں۔ یہ کوئی ڈاکی چکی بات تو ہے نہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں میڈیا میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا ہمیں آٹا دیں تو یا انڈیا کے ساتھ راستے کھول دیں۔ یہ جو آٹا کی قلت، یہ جو چینی کی قلت، یہ جو پیاز اور یہ جو زندگی کی ایسنشل جو ہے ڈس اپیئر ہوئی ہیں، اس کے پیچھے یہی پلاٹستان کا قضیہ ہے سارا، کہ انہوں نے زرعی زمینوں کو اور زراعت کو تباہ کر کے تو وہاں پہ جو ہے وہ پلاٹ بنا کے بیچنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی بلینر ہے بھی تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے عوام کے خوف سے کہ بلینر کیسے بن گیا، اور حکومت کے خوف سے، اور بلیک میلرز اور مافیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خوف سے، اور وہ مشکل سے جان بچائے ہوئے ہے۔ کسی نے کہیں دولت چھپائی ہوئی ہے، کسی نے کہیں چھپائی ہوئی ہے، اور اگر کوئی ایسا ہے جو سامنے آتا بھی ہے تو اس کو جس طریقے سے نواز شریف کو ذلت آمیز طریقے سے جو ہے وہ جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو پاکستان میں جو ملینر ہو، بلینر ہو یا پالیٹیشین ہو، اس کی اپنے ملک کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ مشروط ہے،
اور وہ مشروط ہے اس کے اپنے مفادات کے ساتھ. اس میں اگر اس کو پلاٹ مل رہے ہیں یا اس کے ملینز اور بلینز میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ کرے گا، نہیں ہو رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جس میں اتنی بڑی انسرٹنیٹی ہو، کہ جس میں حزب اختلاف جب اقتدار میں ہے تو کوئی اور زبان بولتی ہے، تو ایک دن بعد جب وہ نیچے اترتی ہے تو بالکل اس کے اپوزٹ ان کی پالیسیاں بن جاتی ہیں، اکنامک پہ بھی، پالیٹکس پہ بھی، سیفٹی اور سیکیورٹی کے بھی، ہر چیز پہ. جو لوگ جو ہے وہ راتوں رات آپ کے بہترین جو ہے وہ سرمایہ کار، بہترین جو ہے انویسٹرز اور بہترین پالیٹیشنز ہوتے ہیں، وہ ود ان 24 آورز غدار، ملک دشمن اور انتہائی چالاک اور بدماش قرار دے دیے جاتے ہیں. تو ایسے ماحول میں کون ہے جو اپنا $1 بلین پھینک کے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے زیارتوں پہ پھرے گا، دعائیں مانگتا پھرے گا، اور لوگوں کے جو ہے وہ پاؤں پڑتا پھرے گا کہ جی مجھے معاف کر دیں. وہاں تو کسی کو بچتا ہے بلین تو لے کے دبئی بھاگتا ہے یا لندن بھاگتا ہے. یہ ملک کی جو ہے وہ سرٹنیٹی، اس کے اندر جو ہے وہ اسٹیٹ آف اسٹیبلٹی اور اس کو سوشیو اکنامک جو کنڈیشنز ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے تو پھر سرمایہ دار اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیکس پے کرتا ہے، جس کو پھر غریبوں پہ خرچ کر کے تو ان کی حالات زندگی بدلے جاتے ہیں. تو ایسا پاکستان کے بارے میں تو سوچنا ہی جو ہے وہ بیکار ہے. بالکل، یہ باتیں تو لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، اور جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس میں تو واقعی ہی لمحہ فکریہ ہے. جبکہ اگر ہم نے سب سے پہلے اسرو سٹارٹ کی تھی انڈیا سے بھی بہت پہلے، اور آج انڈیا کی جو اسرو کہہ رہی ہوں، جو ہماری اسپارکو ہے، ہم نے انڈیا کی اسرو سے بہت پہلے سٹارٹ کر دی تھی. اور آج انڈیا کی اسرو اور بہت زیادہ آگے جا رہی ہے. جیسے کہ ان کے جو سائنٹسٹ ہیں، ہم ناسا بہت بڑی ورلڈ میں انفلوئنس رکھتی ہے ناسا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر 80% جو ہے وہ انڈینز ہی انڈینز ہیں وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں. تو سر ایک جو چیف ٹیکنالوجی انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ناسا نے، وہ بھی انڈین ہے، اور اس سے پہلے جو چیف ٹیکنالوجی تھا وہ بھی انڈین ہے. کیا کہ سمجھتے ہیں کہ انڈینز ہی کیوں ہر جگہ انفلوئنس رکھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ بڑی بڑی پوسٹ پہ ہم انڈینز کو ہی کیوں جو ہے وہ زیادہ دیر تک دیکھ رہے ہیں اور وہ انفلوئنس رکھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. یہ اس زمانے کا دور نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پہ آ رہے ہیں اور یہاں سے ہم جتنے جلدی ہو سکے گزر جائیں تاکہ آگے جو 70-75 ہو رہے ہیں ہمارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو زیادہ انتظار کی کوفت نہ اٹھانی پڑے. تو وہاں پہ جب آپ لوگوں کو یہ درس دیں گے تو ان کو کوئی پھر آئی ٹی پروفیشنل یا کوئی اس طرح کے بڑے عہدے پہ تو کوئی نہیں فائز کر سکے گا، کیونکہ ان کی دلچسپی آئی ٹی کے ساتھ اتنی لیمیٹڈ ہوگی کہ ہم نے کیسے جو ہے تیز رفتاری سے یہ وقت گزار کے تو غور و قصور جو ہیں ان کے پاس پہنچنا. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک نظام تعلیم ہے جو سائنس پہ بیس کرتا ہے. انڈیا میں میتھ، فزکس اور کیمسٹری پہ زور دیا جاتا ہے. آپ کا کوئی بھی نصاب ہو، انگلش ہو، میتھ ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، اس میں جو ہے وہ 50% تو دوسری غیر ضروری باتیں جن کا کوئی تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا وہ پڑھائی جاتی ہیں. اگر آپ میڈیا کو کلوزلی واچ کرتے ہیں، اسپیشلی جو لوکل میڈیاز ہیں، چھوٹی موٹی نیوز پیپرز اخبارات ہیں، ان میں ایسے آپ کو بے مثال شکایات ملیں گی کہ کوئی صاحب کہتا ہے جی کہ ہمارے انگریزی کے پروفیسر جو ہیں وہ ہمیں انگریزی پڑھانے کے بجائے جو ہے وہ اسلامیات پڑھاتے، اور ان کے خلاف شکایت کی گئی پرنسپل کے پاس بھی اور پوری کمیٹیز میں اور ایوری ویئر، لیکن ان کا جواب یہی ہے کہ جناب میں نے اللہ کے آگے جواب دہ ہونا ہے. تو وہ تنخواہ سرکار کی لیتے ہیں انگریزی پروفیسر کے طور پہ، اور اس میں پڑھاتے اسلامیات ہیں، انگریزی میں ہی پڑھاتے ہیں لیکن اسلامیات پڑھاتے ہیں. تو انگریزی میں ظاہر آپ کو انگلش لٹریچر یا انگلش لینگویج پڑھانی پڑتی. یہی بات آپ کی سائنسز کے ساتھ ہے کہ آپ کا جو نصاب تعلیم ہے اس کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ سائنسز کو بہت ہی مس گائیڈڈ قسم کے تصور کے طور پہ پیش کیا گیا، اور بعض کتابوں میں تو ایون لکھ دیا گیا کہ آپ سائنس پڑھیں ضرور لیکن اس پہ بلیو نہ کریں. اور بعض کتابوں میں جو فنڈامنٹلز ہیں سائنس کے
مثلا آپ بایولوجی پڑھ رہے ہیں تو اس میں ڈارون کی تھیوری آپ نہیں پڑھ سکتے یا اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کانسیپٹس ہیں، اس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کانفلکٹ ود اور ایٹ آڈز ود جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جو جدید دور کی ضروریات ہیں. تو اس کے نتیجے میں آپ کی یونیورسٹی سے جو بچے فارغ ہوتے ہیں ان کو کوئی کانسیپٹ، دے ڈونٹ ہیو اے سائنٹیفک مائنڈ، دے ڈونٹ ہیو اے ریشنل تھنکنگ ایون لیٹ الون سائنٹیفک مائنڈ. ایک ریشنل تھنکنگ ہوتی ہے نا پڑھے لکھے آدمی کی، لاجیکل ریشنل، وہ ان کے اندر نہیں ہوتی. اور وہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ان کی جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں، خواہ وہ کتنے بڑے آپ کے انسٹیٹیوشن سے کیوں نہ فارغ ہو کے نکلے ہوں. کنفیوژنز ہوتے ہیں ان کے اس کے بارے میں. ایک ڈبل تھنکنگ ہے. سوسائٹی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی، ترقی کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی. تو اس کی نسبت انڈیا جو ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ مین سٹریم میں شامل ہو گیا ہے. ان کے سکولز میں اور ان کی یونیورسٹیز میں جو پہلی بات ہے کہ نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ میچ کرتا ہے انٹرنیشنل نصابوں کے ساتھ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سائنس پہ مبنی ہے. انڈیا میں بھی مذہب ہے لیکن ان کے نصاب میں مذہب کو اس طریقے سے گھسیٹنے کی کسی نے کوشش نہیں کی کہ جس کی وجہ سے بچوں کا ذہن اور ان کا وے آف تھنکنگ یہ جو ہے وہ ہو جائے. تو اب ظاہر ہے جب آپ سائنس پڑھیں گے، سائنس کے حوالے سے سوچیں گے، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائبر سپیس، یہ ساری چیزیں ان کے بارے میں آپ کی ایک سائنٹیفک نالج ہوگی تو دنیا میں ایسے لوگوں کی ہر جگہ پہ ضرورت ہے. یہاں پہ کوئی کسی کو جو ہے وہ کوئی عہدہ دینے کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس ملک سے آیا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ پاکستانی اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ پاکستانی ہیں، پاکستانی اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان کے اندر وہ ریکوائرڈ سکل اور کوالیفیکیشن نہیں ہے. وہ سکل اور کوالیفیکیشن دیکھتے ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، بندے کی تھنکنگ کو انالائز کرتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سوچنے، پرابلم سالونگ. ہمارا پرابلم سالونگ کا سب سے بڑا جواب کیا ہے پاکستانی سوسائٹی میں؟ کہ اللہ تعالیٰ حل کرے گا. اب یہ بات آپ کا پی ایچ ڈی بھی کہتا ہے. اور ایک پی ایچ ڈی جا کے ناسا میں بیٹھ کے یہ کہے کہ جناب جو ہے وہ اسپیس میں جاتے ہوئے اگر وہ جو ان کا جو راکٹ ہوتا ہے وہ کہیں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا، چونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہ ناسا والے اس کو تو نہیں رکھیں گے نا، ان کو جواب چاہیے ایک سائنٹیفک سولوشن کیا ہے بھائی اس پرابلم کا. تو ہمارے ہاں ڈسٹارٹیڈ مائنڈ تیار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر تو چھوڑیں، وہ تو کسی گنتی میں اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس لیے آتا ہے کہ اس نے باہر کے انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہے. لیکن ملک کے اندر یہ حالت ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو پروفیسر کی مثال دی کہ کیا وہ ذہنی طور پہ ساؤنڈ مائنڈ آدمی ہے جو پروفیسر شپ جو ہے انگلش کی تنخواہ لیتا ہے اور پڑھاتا ہے اسلامیات ہے؟ اب ظاہر ہے یہ بات صرف ایک مثال میں دے رہا ہوں، لیکن زندگی کے ہر شعبے اور ہر قدم پہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ملیں گے جو ایک فیلڈ قسم کی سوسائٹی جو ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.